सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इंग्लैंड में इस वक्त खलबली मची हुई और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो लोग भी वहाँ पे आ चुके हैं 2022 से, उनके लिए भी गवर्नमेंट नए कवानीन का आगाज़ करने वाली है और उसमें सियासी पनाह वाले भी हैं और जो वहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे, जो काम के सिलसिले में आए थे, बड़ी लंबी उनको मेरा ख़्याल है अब वहाँ पे लंबी मुद्दत के बाद जाके कोई नेशनलिटी मिलेगी। अरफान अहमद ख़ान साहब हमारे साथ हैं। ख़ान साहब, कोई भी कवानीन बनते हैं उसमें ये होता है कि पिछले जो लोग आए होते हैं उन पे वो कवानीन लागू नहीं होते, लेकिन ये तो गवर्नमेंट 2022 से चाहे उनके सियासी पनाह के केस मंजूर हो चुके हैं और वो वहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए भी ऐसे कवानीन मुतारफ़ कराए जा रहे हैं। देखिए, मई पिछले 22 से लेके अब तक 4 लाख लोगों ने असाइलम के लिए अप्लाई किया है जब वहाँ पर बरतानिया के अंदर। जी, ये बहुत बड़ी तादाद है उनकी अपनी मीशत के लिहाज से और उनके मुल्क की वसत के लिहाज से, हजम के लिहाज से। तो लाजमी बात है कि कब तक ये बोझ हुकूमत जो है वो बर्दाश्त कर सकती थी। कोई ना कोई पॉलिसी इसकी निकलनी थी और जिस किस्म के हालात आपको पता है दुनिया में हो रहे हैं, हर जगह पे जो इंतहा दाएं बाजू की पार्टियां हैं, जो मुखालिफ पार्टियां हैं गैर मुल्कियों की, उनको हर जगह ज्यादा अक्सरियत के साथ हुकूमत में वोट मिल रहे हैं, जिससे दूसरी पार्टी सियासी पार्टियां जो बड़ी कदीमी सियासी पार्टियां हैं वो मुतासर हो रही हैं। तो इसलिए वो जो लोग हुकूमत में हैं उनको अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए लाजमी है कि उनको इमिग्रेशन पॉलिसीज के अंदर तब्दीलियां करनी पड़ रही है। खाली बरतानिया नहीं कर रहा, हर जगह इमिग्रेशन पॉलिसी तब्दील हो रही है। जर्मनी के अंदर बहुत इमिग्रेशन पॉलिसीज जो है वो तब्दील हो गई हैं। अब बरतानिया ने जो इतना बड़ा फैसला इसलिए किया है कि भाई उनके पास होटलों में भी अब जगह नहीं है। जो ज्यादा शोर पड़ा वो इस बात पे पड़ा है कि इन्होंने 600 असाइलम सीकर्स को एक फौजी कैंप के अंदर मुंतकिल किया, क्योंकि अब वो कहते हैं होटलों में जगह नहीं है और होटलों के अंदर जो होटलों वाले हैं वो भी उस तरह ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। होटलों के जो बिल पड़ जाते हैं हुकूमत को, वो हुकूमत बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक फौजी कैंप खाली करवाया था, वहाँ 600 असाइलम सीकर्स को रखा है, जिसके ऊपर मुल्क में शोर पड़ा है। अब आपको पता है असाइलम सीकर्स की मदद जो है वो असाइलम सीकर जो पहले से आए हुए हैं यहाँ पे गैर मुल्की, वो यकीनन उनकी फेवर करते हैं। तो बार उसके खिलाफ एक बड़ा एहतजाज हो रहा है कि नहीं, इन लोगों को फौजी बैरकों से निकाला जाए, इनको फौजी बैरकों में न रखा जाए, बल्कि इनको दूसरी जगह प्रोवाइड किया। दूसरी जगह कहाँ इंसान प्रोवाइड कर सकता है, होटल ही गए जाते हैं। तो इस किस्म के कवानीन की सख्ती की वजह से जो हालात जो है पैदा हो रहे हैं, वो मजबूर कर रहे हैं हुकूमतों को कि वो पॉलिसीज को सख्त करें। ये वजह है जो बरतानिया की पॉलिसीज भी सख्त हो गई और बाकी दुनिया की जर्मनी समेत सबकी पॉलिसीज के अंदर फर्क आ रहा है। अच्छा, तो आपको पता है जर्मनी के अंदर कल वहाँ पे बर्लिन के अंदर जो डॉइचलैंड इंटीग्रेशन सोसाइटी बनी हुई है, उससे जर्मन चांसलर ने खिताब किया है और वहां पर 30 नौजवान जो है वो खड़े हो गए और उन्होंने खामोश एहतजाज किया और वो हाल छोड़ के कह के हाल छोड़ के चले गए कि हम हमारी पॉलिसी से मुतमईन नहीं है, इसलिए हम हाल छोड़ के जा रहे हैं। तो इस किस्म के दबाव का सामना करना पड़ रहा है और जर्मनी में ऐसे वाकयात कभी नहीं होते थे और जर्मन जो है उसको अपनी स्पीच के अंदर ये बात, इस एहतजाज का वही भी कुछ ना कुछ कहना पड़ा कि भाई जो कुछ मैंने कहा है पीछे इमिग्रेशन वगैरह के बारे में, वो मेरी मुराद ये नहीं है इमिग्रेशन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते जर्मनी के अंदर। इस हद तक नहीं हमारे इमिग्रेशन का दखल है हमारे मुल्क के अंदर। इतने इमिग्रेंट हमारे पास आ चुके हैं कि हम उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। मतलब हर तरफ से जो है इमिग्रेशन एक मसला बनी हुई है और इमिग्रेशन एक मौजू बना हुआ है डिस्कस करने के लिए। हाँ साहब, एक चीज़ जो वहाँ पे बताई गई है कि जो डॉक्टर हैं या जिस तरह जो लोग भी वहाँ पे इंजीनियर हैं, उनको ये सहूलत दी गई है कि 3 साल 5 साल में भी नेशनलिटी ले सकते हैं। तो जो बिल्कुल ही फारिग हैं और जिन्होंने 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट लिया है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सख्त कवानीन, वो तो 15-20 साल तक के लिए लटक जाएंगे। तो अभी आपने इस तरह तवज्जो दिलाई, बेनिफिट इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है।
حکومتوں کے لیے سب سے بڑا بوجھ جو بڑھ گیا ہے، دیکھیں یہ وہ ممالک ہیں تیسری دنیا کے جو ان یورپین ممالک سے یا ترقی یافتہ ممالک سے امداد بھی لے رہے ہیں، اور انہیں ممالک جن کو امداد دی جاتی ہے انہیں ممالک سے لوگ اٹھ کے یہاں بھی آ رہے ہیں، اور ان کو اوپر بینیفٹس کے اوپر حکومتوں کو یہاں بھی خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ حکومتیں جو ہیں اس مجبور ہو گئی ہیں ایسی امیگرینٹ کو سرف کرنے پہ کہ بھئی جہاں امداد دی جاتی ہے ممالک کو اس میں بس انٹرنیشنل معاہدات انوالو ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ روکی نہیں جا سکتی، تو پھر دوسرا حصہ یہ رہتا کہ جو بینیفٹ ان کو یہاں دیا جا رہا ہے نکالنے والے لوگوں کو اس سے جان جو ہے وہ چھڑائی جائے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے، تو اس لیے بینیفٹس کا اگر آنے والے جو ہے اپنا راستہ خود پیدا کر لیں، اپنے لیے خود اپنا بوجھ خود اٹھا لیں، حکومت پر بوجھ نہ پڑے، کیونکہ برطانیہ نے اتنی سخت پالیسی کے باوجود یہ پھر بھی رکھی ہے نرمی کہ بھئی جو اپنے رشتے داروں کے پاس رہ لیں گے یا جن کے پاس رہنے کو ٹھکانہ موجود ہوگا ان کو اوپر ہم اس قسم کی سختی نہیں کریں گے، ان کو نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے اس کے اندر اس نے کہا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مین مسئلہ جو ہے وہ بینیفٹ کا ہی ہے، اور جو حکومت کو دینا پڑ رہا ہے اور حکومتوں کے پاس اب پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے۔ اچھا ایک اور چیز بتا دیں اپنے دیکھنے والوں کو، ایک اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چھوٹا سا بھی اگر کرائم آپ نے کیا، آپ پہ وہاں پہ ایف آئی آر درج ہوگی، پرچہ درج ہو گیا، تو آپ کو نیشنلٹی نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا جی معمولی سے معمولی بھی غلطی جو ہے وہ آپ کے گلے پڑ جائے گی، تو اس سے بھی ہمارے جو لوگ ہیں انہیں احتیاط بھی کرنی چاہیے خاص، لیکن فرق نہیں پڑتا، لوگ اس پہ احتیاط نہیں کرتے۔ دیکھیں ہم گفتگو کے اندر اس قسم کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی، اس کے بھی بعض کیٹیگریز ہیں جو کرمنل لا کے اندر آتی ہیں، جس کے اوپر کرمنل سزا ہو جاتی ہے، اس کو یہ شمار کرتے ہیں اس کے اندر کہ بھئی آپ کی اس کو ہم معاف نہیں کریں گے، اس کو نیشنلٹی کے اندر اس کو آپ کو نقصان رہے گا، یہ نیشنلٹی آپ کی اس کی وجہ سے نہیں مل سکے گی، ورنہ عام چھوٹے موٹے جو غلطیاں انسان کو جرمانے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں اس کو اوپر تو آپ جرمانہ کلیئر دے کے تو کلیئر کروا لیتے ہیں۔ ہاں بعض ایسی غلطیاں ہیں جن کے اوپر کرمنل کے ساتھ جس طرح آپ کو فیوری شائن کے جب آپ کے ڈرائیونگ کے ساتھ ہے اس کے فائن کے ساتھ بعض نمبر بھی کٹتے ہیں آپ کے، جو فرینڈس بک کے اندر وہ پوائنٹس کٹے کیے جاتے ہیں وہاں پہ۔ اسی طرح کرائمس کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں، بعض ایسی سزائیں ہیں جن کے اوپر آپ کو بعد میں شمار کیا جاتا ہے کہ ہاں اس نے اس درجے کا کرائم کیا ہے۔ وہ درجہ بندی جو ہے اس میں جو شروع کے کمائیں تو بندہ بچ جاتا ہے، لیکن بعد جہاں پہ شاید 100 یورو ہے یا کچھ سے زیادہ کا جرمانہ ہونا شروع ہو جائے تو وہ پھر کرمنل لا میں ریکارڈ میں چلا جاتا اور ان کو پھر آگے امیگریشن ملنے میں یا ان کو نیشنلٹی کے ملنے میں جو ہے وہ دقت پیش آئے گی۔ یہ کیونکہ ہر جگہ پہ سیکورٹی کے مسائل زیادہ پیدا ہوئے ہیں پورے یورپ کے اندر، تو اس لیے وہ اس کو ایک یہ بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ بھئی جو باہر سے آنے والے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے قائم بڑھ گیا ہے، کیونکہ تعداد بہت زیادہ باہر سے آ رہی ہے مسلسل، تو اسی لیے وہ پھر اس قسم کے سائیں یا اس قسم کے اقدامات حکومتیں اٹھا رہی ہیں۔ یہ بطور پریشر کے ہے، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اصلاح کر کے اور اپنا خرچہ خود اٹھانا شروع کر دے اور پرامن شہری بند کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے اتنی سختی ہوگی کہ اس کو ضروری اس ملک سے باہر نکالا جائے۔ قسم سیاسی پناہ کے کیس یہاں پہ ہوتا تھا کہ منظور ہو گئے اور اگر آپ کو بلیو پاسپورٹ وہ یو این او کا وہ مل گیا تو اس کے بعد جی آپ نیشنلٹی لے لیں، لیکن اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے ملک کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، چاہے آپ کی سیاسی پناہ منظور بھی ہوئی ہو، وہ واپس لی جائے گی، آپ کو آپ کے ملک بھیجا جائے گا۔ دیکھیں یہ برطانیہ کی پالیسی ہے جس کا اس نے اعلان کیا ہے، اس کو وہ نافذ نہیں کر سکتے جب تک وہ یورپین کا کوئی قانون ہے اس سے پاس نہ کرائے امیگریشن کا۔ تو انہوں نے کہا تو ہے جو سیکرٹری داخلہ ہے شبانہ محمود کہ ہم یورپ کا یہ جو قانون ہے جس کا حوالہ دیا انہوں نے تو اس کو وہاں سے پاس کروانے کی کوشش کریں گے، تو اگر تو ہو گیا تو پھر واقعی وہاں پہ رہنے والوں کے لیے مشکل ہو جائے گی، ورنہ ابھی تک جرمنی میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کا اسالم منظور ہو گیا، جس کو بلیو پاسپورٹ مل گیا یا وہ بشانگم جو ایشو ہوتی ہے آپ کو وہ ایشو ہو گئے تو اس کے بعد آپ کا یہاں پہ اسٹے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کسی قسم کی۔ لیکن برطانیہ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ہم کسی کو مستقل اسائلم نہیں دیں گے، ہر بندے کو 2.5 سال کے بعد
اس کا جائزہ لیا جائے گا. اگر اس کے ملک میں حالات درست ہوں گے, پرامن حالات ہوں گے, سیف کنٹریز میں وہ ملک شمار ہوگا, تو پھر ہم اس کو بندے کو واپس جانے کے لیے مجبور کریں گے. جی خان صاحب, انگلینڈ کیونکہ میں خود بھی وہاں پہ ہوں, تو اتنی مہنگائی ہے اور بغیر بینیفٹ کے وہاں پہ سسٹم چل نہیں سکتا لوگوں کا. جو میں نے دیکھا ہے بہت کم لوگ ہیں وہ جو اپنا سسٹم چلا لیتے ہیں. گھروں کے کرائے 2-2, 2,500, 3,000 ہزار پاؤنڈ ہیں, اور وہ کیسے یہ چلائیں گے؟ کس طرح اپنے جو اخراجات ہے پورے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, وہ تو حکومتوں انہیں کی ذمہ دار ہیں جو لوگ لیگل ہیں. جو لوگ الیگل رہ رہے ہیں یا الیگل کمائیاں وغیرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے لیے تو حکومت ذمہ دار نہیں ہے نا. تو حکومت تو بہرحال جن کو لیگل اسٹے ہے جن کا, ان کے لیے تو بہرحال بینیفٹ دے گی. ہاں, جن کو نکال رہی ہے, جن کو فارغ کر رہی ہے, انہوں نے خود اپنا راستہ خود پیدا کرنا ہے. اور وہ آپ کو پتا ہے, دنیا ہماری تیسری دنیا کے لوگ تیزی ہیں اور کوئی نہ کوئی اپنا کام ڈھونڈ ہی لیتے ہیں, کوئی بھی بیکار نہیں رہتا. ہاں, جو یہ کلچر ہے کہ بھائی ڈبل کام کیا جائے, الیگل کام بھی کیا جائے اور سٹی سے بھی پیسے لیے جائے, حکومت سے بھی پیسے لیے جائے, اس کے دروازے جو اب آہستہ آہستہ بند ہو رہے ہیں. خان صاحب, 1 سال بینیفٹ, جو 1 سال سے زیادہ بینیفٹ لے گا اس کا کیس خراب ہو جائے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بھاگ دوڑ کریں گے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے. کرنی تو چاہیے, اگر اب بھی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ بیوقوفی کریں گے. اچھا, میں یہاں جرمنی میں بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ یہ دوسرے ممالک سے آتے ہیں, اٹلی وغیرہ سے یا یونان وغیرہ سے, وہ بڑی محنت کر کے اپنا سسٹم چلاتے ہیں, وہ بینیفٹ نہیں لیتے. تو چل تو سکتا ہے اگر کوشش کی جائے. دیکھیں, ذرا سے بھی کوشش کی جائے تو انسان کا کام چل سکتا ہے. بڑی دنیا ہزاروں کی تعداد میں جو اسپین گئی ہے, جو پرتگال گئی ہے اپنے آپ کو لیگل کرنے کے لیے, ان لوگوں نے وہاں پر ٹیکس بھی دیے ہیں اور اپنی زندگی بھی گزاری ہے. ہر بندے کو وہاں پہ 200-250 یورو مہینے کا ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو تب ان کا وہ 2 سال کا پیریڈ پورا ہوتا ہے, تب ان کو وہ لیگل شمار کیے جاتے ہیں. تو وہ 2 سال بھی دنیا گزار ہی رہی ہے, اور 2 سال کے بعد جب لیگل ہو جاتے ہیں تو پھر تو وہ چلیں لیگل کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ 2 سال تو ان سب نے, چاہے کسی نے جرمنی میں آ کے کام کیا یا وہیں اسپین میں کام کیا, پرتگال میں کام کیا, ٹیکس بھی دیا اور اپنی زندگی بھی گزاری. اس لیے راستے تو ضرور موجود ہے, صرف یہ ہے کہ بھائی آپ کو ہمت کر کے وہ راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے, اور لوگ تلاش کر لیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. فیملی ویزے کے لیے بھی سختی آ رہی ہے. شادی کر کے دوسرے ممالک سے جو لوگ فرض کرے پاکستان سے منگواتے تھے, ان کے لیے بھی جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم امیگریشن کے تمام تر قوانین کا اثر نو جائزہ لے رہے ہیں, تو پھر تو ذہنی طور پہ آپ کو ہر کام کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ہر فیلڈ جو ہے اس کے اندر نئی تبدیلی آئے گی, نئی سخت ہوگی. اب فیملی ویزا بھی یقیناً شامل ہے. جو شادیاں ہوتی ہیں, شادیوں کے بعد جو بلایا جاتا ہے اپنے خاوند کو یا بیوی کو, اس کے اندر بھی یقیناً گیپ بڑھ جائے گا, سختی ہو جائے گی. ابھی بھی اس وقت جرمنی کے اندر تو کہتے ہیں 2 سال کی ویٹنگ لسٹ جو ہے وہ چل رہی ہے. خاصا آخر پہ یہ بتائیے کہ ایک بڑا اعلان یہ بھی کیا گیا کہ جو بھی غیر قانونی طور پر یہاں پہ لوگ ہیں سب کو باہر پھینکا جائے گا. تو اتنی بڑی تعداد وہاں پہ, تو پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں, اور امیگریشن تو اتنی تیز نہیں ہے, تو کس طرح یہ آپریشن کیا جائے؟ دیکھیں, یہ ہمیشہ سے سیاسی پارٹیاں یا سیاسی حکومتیں جو ہوتی ہیں اس قسم کے بیان دیتی ہیں. اگر وہ بیان دینے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ خوف ڈر جو ہے وہ پھیلا رہے, ورنہ ہمیشہ سے لوگ الیگل رہ رہے ہیں اور ابھی تک رہتے چلے آ رہے ہیں, اور نہ یہ سلسلہ بند ہوگا. الیگل لوگ آتے بھی رہیں گے, یہاں سیٹل بھی ہوتے رہیں گے, رہتے بھی رہیں گے. ہاں, یہ ہے کہ انہیں وہ بینیفٹ حاصل نہیں ہوتے, اپنا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنوا سکتے, اپنی ہیلتھ انشورنس نہیں کروا سکتے, لیکن ہر وقت ان تمام انڈسٹریل ممالک کے اندر الیگل لوگ موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں. نہ آپ پہلے ان کو روک سکتے اور نہ آئندہ آپ ان کو روک سکتے ہیں. بہت شکریہ خان صاحب. اچھا جی, 2-3 چیزیں میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ 3 سال 5 سال جس طرح میں نے بتایا, اس میں سادہ لفظوں میں بتا دوں, جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ڈاکٹر وغیرہ ہے ہائی لیول, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, انہوں نے تو رہنا بھی ہے, ٹیکس بھی دینا ہے, ان کو نیشنلٹی یہ دے دیں گے. انگلش کا بھی ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا, ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں. انگلش ٹیسٹ بہت ضروری کر دیا گیا اور اس میں سختی کی گئی.
جو پہلے آپ خانہ پوری کرتے تھے وہ پکنک ختم ہے اور یہ اس کا لیول بڑھا دیا گیا. اس کے بعد کام بہت ضروری کر دیا گیا. 1 سال میں آپ نے اپنے آپ کو وہاں پہ چینج کرنا ہے. اس کے بعد یہ 10 سال ہے اور 15 سال اور 20 سال. جو 20 سال والا وہ تو مجھے نہیں لگتا منزل تک پہنچے. اور عمر کا بھی رکھا گیا ہے 50 سال سے عمر. ہوا یہ ہے کہ اس کی مکمل تفصیل جو بھی قوانین بنے ہیں اس پہ صرف ایک پروگرام ہم کریں گے. ابھی تو آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے انگلینڈ میں. جہاں تک خان صاحب نے بھی ابھی توجہ دلائی بینیفٹ، میں نے وہاں پہ خود ہوٹلوں میں جا کے دیکھا، بڑے مہنگے ہوٹل وہاں پہ یہ مہمان ٹھہرائے ہوئے تھے. سیاسی بنا لے کمپنیاں جو ہے وہ کھانا دے رہی ہے، وہ کمپنیاں بھی پیسے بنا رہی ہیں. جو کھانا وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا تھا اور لوگ وہاں سے بڑی مصیبت میں. ایک ہوٹل کے بعد اتنی سیکیورٹی وہاں پہ باہر، پتہ نہیں وہ ایسی چیکنگ میکنگ سب سوئچ پروگرام تھا کسی نہ کسی کمپنی کا لگا ہوا تھا. یہ سارا خرچہ گورنمنٹ پہ پڑتا رہا. اب گورنمنٹ کی نکلی ہیں چیخیں، اور یہ چیخیں جو ہے وہ اب گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی نکلیں گی. جس طرح 600 لوگ آپ نے کو ابھی بتایا خان صاحب نے فوجی جو بیرکیں ہیں وہاں منتقل کیے گئے. تو اب انگلینڈ میں رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا بغیر بینیفٹ سسٹم کے. جو ہوتا تھا کہ کونسل کا مکان پکڑ لیا، سامان اٹھا کے کونسل جاب یہ چلے گئے، سیاسی بنا لے یا دوسرے تیسرے. یہ والی گیم شیم جو ہے وہ ہونے والی ہے جناب ختم. اور کام کرو گے تو وہاں رہو گے، ٹیکس دو گے تو رہو گے، ورنہ بائے بائے. چینل کو کریں سبسکرائب، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.